बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि ईरान और अमेरिका की जंग 13 दिन हो चुके हैं जारी है और पूरी दुनिया इंतहाई परेशान है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक हंगामी दौरा सऊदी अरब किया। क्या पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कोई खुफिया डील करवाने जा रहा है, और ये डील क्या है इस बारे में आपको बताऊँगा। और इसके साथ ही आपको स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और आलमी मुआशरती मंडियों के अंदर किस तरह भौचाल आया हुआ है उस हवाले से आपको अपडेट करूँगा। और ये जंग अमेरिका हार रहा है, और हार रहा है अमेरिका तो आप ये सोच लें कि जब ट्रंप और नेतन्याहू की सियासी कब्र खोदेगी तो वो पूरी दुनिया की कब्र खोद देंगे। और ये सूरत-ए-हाल अब हमें किस तरफ लेकर जा रही है, इस समेत बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके सामने रखूँगा। अब आपको मैं बता दूं कि इसराइल का हाल मैं आपको जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब उर्दगान, उनकी ज़ुबानी आपको मैं सुनाता हूं कि उनका ये कहना है कि इस वक्त जो इसराइली हैं उनको नेतन्याहू ने होलोकॉस्ट से बड़े मसले के अंदर इन्वॉल्व कर दिया है। सारी सही रातें वो बंकर्स के अंदर गुजारते हैं, ज़िंदगियाँ उनकी अजीर हुई हैं, और ये जंग जो है वो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेने जा रही है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई ने अपना पैगाम जारी कर दिया है, और उन्होंने सीधी सी बात की है कि शहीदों के खून का बदला लेंगे। जब तक मशरक़ वस्ता के अंदर अमेरिका के अड्डे रहेंगे हम उन पर हमले करते रहेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आबनाए हम्स को बंद रहना चाहिए। आबनाए हम्स को अगर बंद रहती है तो फिर आप तसव्वुर कर लें कि पेट्रोल की कीमतें हमारी ज़िंदगियों को कैसे अजीरन कर सकती हैं। हमारी गाड़ियां अगर रुक गई तो ज़िंदगियां रुक सकती हैं। और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पेंटागन से ये बयानात आ रहे हैं कि हम आबनाए हम्स में अपने जंगी जहाज़ों को नहीं भेज सकते। ये इंतहाई ख़तरनाक काम हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान के जंगी जहाज़ आबनाए हम्स के अंदर ना सिर्फ जा रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के जो शिपिंग बहरी जहाज़ हैं उनको रेस्क्यू भी कर रहे हैं। अच्छा, अब हो ये रहा है कि मसूद पज़ेश्कियान ने भी 3 शराइत सामने रख दी हैं। उन्होंने कहा है कि एक, हमारा आइनी हक तस्लीम किया जाए, हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत चुकाई जाए, और इसके साथ ही ईरान के ख़िलाफ़ जो जारियत दोबारा कभी नहीं होगी इसकी हमें गारंटी दी जाए। अब हम ये देख रहे हैं कि कनाडा के वज़ीर आज़म ने कह दिया कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इससे बड़ी और क्या शिकस्त हो सकती है अमेरिका की कि यूरोप ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया, मशरिक़ वस्ता में गल्फ़ ममालिक ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया, और इस वक्त वो ये चाहता है कि ये जंग रुक जाए। लेकिन इस जंग को रोकना इस वक्त अमेरिका के हाथ में नहीं है, ये जंग अब ईरान के हाथ में जा चुकी है। अच्छा, अब हो ये रहा है कि 50,000 अमेरिकी फ़ौजी इस वक्त वहाँ पे लड़ रहे हैं, लेकिन वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। कुछ नहीं, ऐसे नहीं बिगाड़ पा रहे कि ईरान के अंदर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, उनकी बहरिया को तबाह कर दिया है, उनकी बंदरगाहों को निशाना बना रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके लीडरों को, उनकी हुकूमती बिल्डिंग्स को मलिया मेट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो किसी चीज़ को मलिया मेट नहीं कर पाए तो वो है ईरानियों का जज्बा और ईरानियों की वार करने की सलाहियत कि वो दोबारा पलट के 41 से ज़्यादा लहरें जो हैं वो ईरान की तरफ से जारी की जा चुकी हैं, जिसमें ना सिर्फ क्लस्टर बम है बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी हैं। और इस वक्त ईरान के अंदर जो तबाही चल रही है इसका आप सोच भी नहीं सकते। पहली दफ़ा इसराइल को बम्बों की, आग की, तबाही की जो तकलीफ़ है वो इसराइलियों को महसूस हो रही है। अब हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अगर वो ये जंग नहीं जीतते तो ईरान को वो स्टोन एज में पहुंचा दें, यानी उनको इतना नुकसान कर दें कि वो कभी भी सीरिया की तरह, इराक की तरह अपने पैरों पर खड़े ना हो सके। अब हम ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियर का मामला डील नहीं हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल का मामला अमेरिका हार गया, प्रॉक्सीज एक्टिवेट हो गई हैं, अमेरिका हार गया, रजीम चेंज, आयतुल्ला खामनाई के बेटे नए सुप्रीम लीडर बन गए। तो हर महाज पे हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो सफारती सतह पे हार रहा है। लेकिन वहाँ हम ये देख रहे हैं कि ईरान पर अगर पाबंदियाँ बरकरार रखी जाती हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 12 दिन हो गए हैं इस वक्त अमेरिका ईरान का उनके हौसले तोड़ने में नाकाम रहा है। और इसके साथ ही
اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمسائے جو ہیں وہ پوری تھرتلی مچی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب اگر ہمیں تکلیف پہنچے گی تو پھر کسی کو بھی تکلیف جو ہے وہ سہنی پڑے گی۔ اور ٹرمپ کے جو خواہش ہے جنگ بند کرنے کی، وہ اب اس کو ایرانیوں کو مزہ آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اب بدلہ لیں گے۔ تم یہ سمجھتے تھے کہ وینزویلا کے طرز پہ سب کچھ کر لیں گے، تو وینزویلا کے اس واقعے نے کس طرح امریکہ کو برباد کر دی ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بڑی طاقت لائی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، تیسرا بحری بیڑا بھی بلا لیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس سے پہلے E-6B ایک طیارہ تھا جو کہ پوری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اپنے پاس رکھتا ہے، نیوکلیئر سگنلز دے سکتا ہے سب میرینز کو کہ وہ فائر کر دیں۔ وہ سب اب فضا میں کیوں ہیں، یا بحری بیڑے سمندروں میں کیوں ہیں؟ کیونکہ موویبل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز ہیں، اور جو اموویبل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز تھے مشرق وسطیٰ کے اندر، وہ ایران نے سارے کے سارے تباہ کر دیے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 6 دن کے اندر $12 بلین کا پینٹاگون کے مطابق خرچہ ہو چکا ہے امریکہ کا۔ میرے خیال سے یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو آبنائے حمز بند ہے، جہاز تباہ کیے جا رہے ہیں، اور پٹرول کی قیمتیں آسمان سے بات کر رہی ہیں، اور مجتبیٰ خامنائی کا یہ کہنا کہ آبنائے حمز بند رہے گی، یہ اس وقت عالمی منڈیوں میں اور معیشت کے اندر ایک بھونچال برپا کیے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سٹیٹمنٹ کبھی دیتے ہیں کہ جنگ رک جائے گی تو تیل کی قیمتیں بھی رک جاتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹریٹجک ریزرو سے ایک تیل کا بہت بڑا ذخیرہ ریلیز کر رہے ہیں، تو وہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پٹرول کی قیمتیں رک جاتی ہیں۔ جہاں پٹرول کی قیمتیں رکتی ہیں وہاں پہ اسٹاک مارکیٹس بھی اپنا لاس کرنا کم کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اس سے آگے نکل گیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر وہ چیز تباہ کریں گے جو کہ جنگ میں استعمال ہو رہی ہے امریکیوں کی طرف سے، چاہے وہ گوگل ہو، مائکروسافٹ ہو، انویڈیا ہو، IB ہو، کچھ بھی ہو، ان سب پر حملے کرنے کا عندیہ ایران کی طرف سے دیا جا چکا ہے۔ بینکوں کی بندش ہو چکی ہے، ورک فرام ہوم جو امریکی بینک ہیں وہ چل رہے ہیں، رائڈ شیئرنگ ایپس جو ہیں وہ آف لائن ہو چکی ہیں، ادائیگیوں کا جو نظام ہے وہ معطل ہو چکا ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کی تکلیف صرف ایرانی نہیں اٹھا رہے بلکہ پوری دنیا اٹھا رہی ہے، اور روس اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جہاں اس کو $30 سستا تیل فروخت کرنا پڑ رہا تھا، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عالمی مارکیٹ میں جو تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اس قیمت پر وہ فروخت کر رہا ہے۔ اور اس وقت ایران یعنی آبنائے حمز کے اندر ایران کے جو تیل والے جہاز ہیں، بحری جہاز، صرف وہی حرکت کر رہے ہیں، اور اس جنگ کے دنوں میں ایران کے اندر بہت زیادہ جو برآمد ہے تیل کی وہ بڑھ گئی ہے۔ سب سے زیادہ ایران تیل برآمد کر رہا ہے، حیرانی کی بات ہے۔ اب آتے ہیں کہ کیا خفیہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان، اور پاکستان اس کے اندر کوئی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جب جیسے ہی جنگ شروع ہوتی ہے تقریباً 3 مارچ کے قریب آتے ہیں اسحاق ڈار، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم شٹل ڈپلومیسی کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ بات کی ہے ایران کے وزیر خارجہ سے کہ آپ حملے نہ کریں سعودی عرب سے۔ سعودی عرب سے وہ کہتے ہیں جی پھر آپ ہمیں گارنٹی لے کے دیں۔ پاکستان نے گارنٹی لے کے دی سعودی عرب سے کہ آپ اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، یہاں سے بلسٹک میزائل یا دیگر ہتھیار فائر نہیں کیے جائیں گے ایران کے اوپر۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ حملے ہوئے، اور جب یہ حملے ہوئے 6 مارچ کو، تو 7 مارچ کو ہمارے فیلڈ مارشل گئے وہاں پہ اور سعودی عرب کے وزیر دفاع سے ملاقات کی۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ابھی بھی جاری ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر ایران کی بندرگاہوں پہ ان کی تیل کی تنصیبات پر اٹیک کیا جاتا ہے تو وہ اپنے ہمسایہ گلف ممالک کی تیل کی تنصیبات پر بھی حملہ کرے گا۔ اگر یہ کام ہوتا ہے تو یہ پھر سعودی عرب سمیت تمام گلف ممالک کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اب اس کے بعد پھر ایک اور کام شروع ہوتا ہے، اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف مسعود پزشکیان سے فون پر بات کرتے ہیں اور مجتبیٰ خامنائی کو خط لکھتے ہیں، اور اس خط کے اندر وہ یہ تعزیت کا اظہار بھی کرتے ہیں، وہ ان کو نیا سپریم لیڈر بھی مانتے ہیں، اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہمسائے ہیں، خطے کے اندر امن بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ خط لکھنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر
جو مجتبیٰ خامنئی ہیں ان کا پہلا پیغام، تحریری پیغام منظر عام پر آتا ہے اور ہمسایوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ہمسایوں کو نہیں بلکہ ہم امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پہ سعودی عرب پہنچتی ہیں اور وہاں پہ محمد بن سلمان سے ملاقات کرتی ہے۔ اب پاکستان کر کیا رہا ہے؟ 3 محاذوں پہ کام کر رہا ہے۔ ایک، سعودی عرب کو جو سیکیورٹی یقین دہانیاں ہیں، جو ہیلپ ہے، جو سپورٹ چاہیے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ سفارتی رابطے ایران کے ساتھ جاری کیے گئے ہیں اور کمیونیکیشن ہو رہی ہے کہ آپ یہ کریں، یہ نہ کریں، اس پر آپ خیال کریں، اور ساتھ میں ایران کے ساتھ رابطے کے ساتھ ہی پاکستان خطے میں خود کو ایک ثالث کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ اب ایران کو جو خط لکھا تھا وہ سارا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو اسٹریٹجک معاہدہ ہے، اس سے آپ کو مجھے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان باؤنڈ ہے، اور پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ سعودی عرب کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ اب شہباز شریف سعودی عرب جاتی ہیں، سیکیورٹی کی صورتحال ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مشترکہ دفاعی اقدامات کے اوپر غور کیا جاتا ہے۔ ڈرونز اور میزائلز کو روکنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ایئر ڈیفنس ٹھیک کرنا ہے، انٹیلیجنس فراہم کرنی ہے، فوجی مشیر یا محدود فوجی وہاں پہ تعینات کرنے ہیں، سمندری راستوں کی سیکیورٹی پر وہاں پہ بات کی جا رہی ہے، اور ساتھ میں پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یروشلم پوسٹ جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ پاکستان ایک بڑی تعداد کے اندر فوج سعودی عرب بھیج سکتا ہے، لیکن نہ ہی اس کی کہیں سے کوئی تردید آئی اور نہ ہی تصدیق آئی، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک قیاس آرائی پر مبنی ہے۔ لیکن پاکستان کا یہ عزم کہ ہم سعودی عرب کا ہر حال میں ساتھ دیں گے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب پاکستان جو خاموش سفارتکاری کر رہا ہے اور تہران اور ریاض کے اندر رابطے بڑھا رہا ہے، تو اس سے جنگ کو پھیلنے کے لیے روکا جا رہا ہے۔ اور اب مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، سعودی عرب وہاں پہ پاکستان کا بڑا معاشی انٹرسٹ ہے، پاکستان کا ساتھ میں فوجی اتحاد ہے، ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، سرحدی شراکت داری ہے، اور اندرون ملک ہمارے تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ، مبینہ طور پہ تعداد اگر غلط ہو تو معذرت خواہ ہوں، کہا یہ جاتا ہے کہ 4 کروڑ سے زیادہ شیعہ آبادی یہاں پہ موجود ہے، اور اگر پاکستان کچھ اس طرح کی کام کرے گا تو جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں وہ دشمن پھیلانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اب پاکستان نہ صرف سمندری سیکیورٹی پہ بات کر رہا ہے اور سعودی عرب کو یقین دہانی دلا رہا ہے ہر طرح کی ہیلپ کی، ایران سے تعلقات خراب نہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور خطے میں ثالث بن رہا ہے، اور ہر طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں، اور بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے، اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک بڑا معاہدہ خفیہ طور پہ جو بھی ہوگا اس کے اثرات آپ کو جلد ہی سامنے آ جائیں گے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔